आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा का आगाज़ करेंगे। सूरह बकरा मदीना के अंदर नाज़िल हुई। इसका पढ़ना बाइसे रहमत है और इसका छोड़ना बाइसे हसरत है। इसके पढ़ने से शयातीन भाग जाते हैं। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। सूरह बकरा के पढ़ने से शयातीन क्यों भागते हैं? इसलिए कि इसके अंदर ऐसे कवानीन हैं, ऐसे अहकामात हैं, ऐसे मसाइल हैं कि जिनके पढ़ने से, जिन पर अमल करने से शैतान खुद ब खुद बंदे से निकल जाता है, घर से निकल जाता है। मतलब इसका ये है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं कि जिसको आप लगा देंगे और शयातीन भाग जाएंगे, बल्कि इसके अहकामात पर अमल पैरा होकर, अमल करके जब जब हम इसके अहकामात पर अमल करेंगे शयातीन हमारे घर से भाग जाएंगे। बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के नाम के साथ शुरू करती हूँ। अल्लाह के नाम के साथ। और रहमान जो बड़ा मेहरबान है, और रहीम नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात, कटे हुए हरूफ। अलिफ अलहदा हरफ है, लाम अलहदा हरफ है, मीम अलहदा हरफ है। मुफस्सिरीन के इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं। कुछ कहते हैं कि इनका कोई मानी नहीं। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, कटे हुए हरूफ हैं। इब्न तैमिया की रवायत है, वो कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का को, अरब के लोगों में कुरान की वैल्यू बढ़ाने के लिए, कुरान की वैल्यू को बताने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ऐसा कलाम है कि वो हरूफ को जोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को बना लिया। कुरान जो है हरूफ से जुड़ा है ना, जुमले बनते हैं, जुमलों से फिर पूरी आयात बनती हैं। लिहाजा अलिफ लाम मीम भी 3 हरूफ हैं, ये एक हरफ नहीं। अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मानी खूब जानते हैं। हम शुरू करेंगे अलिफ लाम मीम। क्योंकि अरब के लोगों को अपनी अरब दानी पे बहुत नाज था, अरबी ज़बान पर, कि हम अरबी बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अक्लों को हैरान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह हरूफ को जोड़कर हमारे सामने कुरान पाक को पेश किया। एक एक हरफ से मिल के जुमले बने, जुमलों से फिर आयतें बनी, और पूरा कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। अलिफ लाम मीम ज़ालिका, ये अल किताबु किताब है, कोई आम किताब नहीं, ख़ास किताब है। अलिफ और लाम नकरा को मारफा में तब्दील करने के लिए आता है। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रईबा नहीं शक, ला
نہیں ریبہ شک و شبہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریبہ نہیں شک و شبہ فیہ اس کتاب میں، اس کتاب کے سچے ہونے میں، اس کتاب کے اللہ رب العزت کے طرف سے نازل ہونے میں، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل سچی کتاب ہے اور اللہ رب العزت نے ہی اس کو اتارا ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن راہ دکھاتی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کو، ہدن راہ دکھاتی ہے، متقین للمتقین پرہیزگاروں کو۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب للمتقین پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگار کون ہیں؟ متقی کون ہیں؟ ایسے لوگ جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متقین، پرہیزگار، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والے لوگ، ان کو ہدایت دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ کیونکہ یہ کتاب ہدن للناس بھی آتا ہے قرآن پاک میں، لیکن کوئی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اس کو یہ کتاب مکمل رہنمائی دیتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس کو پڑھنا ہی نہ چاہے، اس میں دلچسپی نہ لے، تو وہ اس سے ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کو جاب کرنی پڑے گی، اور اگر کسی چیز کا آپ نے حل ڈھونڈنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سٹڈی کرنی پڑے گی۔ اگر اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے، اگر اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اگر اپنا دنیا کے اندر آنے کا مقصد دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حال کیا ہے، ہم نے کدھر جانا، ہماری کون سی نیکیاں کام آئیں گی اور کون سی نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی، یہ تمام زندگی کے اصول ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں، کیونکہ یہ متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہمیں اس سے ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ ہم پڑھیں گے اس کے احکامات کہ اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار لوگ کون سے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، ساتھ الغیبی، غیب کے۔ غیب کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، فرشتے ہم انہیں نہیں دیکھتے، پہلی کتابیں اللہ رب العزت نے جو اتاری، آخرت کا دن، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھیں، کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لہٰذا کیا ہے؟ الذین، متقین کون ہیں؟ یہاں متقین کی صفات بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ متقین کون سے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم سے غیب میں رکھیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے،
لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا مکمل ایمان ہے. ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں پتہ ہے، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. یہ سب چیزیں غیب میں آ جاتی ہیں. الذین، متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ساتھ غیب کے، بھی ساتھ الغیبی غیب کے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز. نماز پڑھنا نہیں، اس کو اس کے احکامات کے مطابق، اس کو اس کے احکامات کے مطابق ادا کرنا ہے، قائم کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، اور رکوع صحیح طریقے سے کرنا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے کرنا ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ایک سجدے سے اٹھتے ہیں اور بغیر کمر سیدھی کیے دوسرے سجدے پہ چلے جاتے ہیں. رکوع کرتے ہیں اور سیدھے طریقے سے اٹھتے بھی نہیں، سجدے پہ چلے جاتے ہیں. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی. وہ جب نماز پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے کہا کہ جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. انک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آپ نے اسے بھیجا کہ جاؤ جا کے نماز پڑھو. پھر وہ پڑھ کے آیا، کہا کہ لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا، اس کے بعد پھر آیا، اللہ کے نبی مجھے سکھا دیں کیسے نماز پڑھنی ہے. تو آپ نے اسے بتایا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے، یعنی جلدی جلدی سے نہیں کہ رکوع کا نہ پتہ ہو نہ سجدے کا پتہ ہو. رکوع سے اطمینان سے اٹھ کے پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اطمینان سے اٹھنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. یعنی ہر ایک رکن ٹھیک طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اسے نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں. اس کے وقت پر ادا کرنا، خوش دلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسے نماز قائم کرنا ہے، اور نیت کر کے اللہ رب العزت سے اس کے تمام ارکان ٹھیک طریقے سے ادا کرنے ہیں. اسے نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں، کہ سیدھا کرنا نماز کو. وَمِمَّا، اور اس سے جو، وا اور مما، اس سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. کیا دیا؟ مومنین کی تیسری صفت. پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ. اب تیسری جو صفت ہے وہ ہے حقوق العباد سے. ہم نے جو چیزیں انہیں دی، جو مال دیا، کوئی سکل دیا، کسی قسم کا ہنر دیا، کوئی قابلیت دی، اسے وہ استعمال کرتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ واجبہ. صدقات کیا ہے؟ مستحبہ. اور نفقات کیا ہیں؟ لازمہ. زکوٰۃ واجب ہے، سال گزرنے کے بعد وہ ہر صورت ادا کرنی ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، پکڑ ہوگی اللہ رب العزت کی. صدقات مستحبہ ہیں، وہ ادا کریں اپنی خوشی سے، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنا صدقہ نکالیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، نفقات میں آتا ہے، بیوی کا نان نفقہ، بچوں کا نان نفقہ، جن کا ذمہ دار، جن کا اللہ نے انسان کو ایک مرد کو اللہ رب العزت نے نان نفقے کا پابند کیا ہے، وہ اس کے اوپر لازماً ادا کرنا ہے. اگر وہ اسے ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. نفقات کتنی قسم کے ہیں؟ زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ، اور نفقات لازمہ، کہ وہ لازم ادا کرنے ہیں. اگر کوئی انسان اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں کرتا
اور ان کی روزی روٹی کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم ہے، کیونکہ نفقات لازمہ ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق ہر صورت پورے کرنے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے متقین کی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، غیب پر نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو رزق کے خرچ کرنے کی بات ہے۔ نفق کا مطلب ہوتا ہے سوراخ کرنا، اپنے جیب میں سوراخ کرنا اور اس میں سے کچھ خرچ کرنا۔ اب ایک ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، اسے استعمال کرے لوگوں کی خدمت میں، یعنی اس میں کسی کو علم دیا ہے تو اس سے وہ لوگوں کی خدمت کرے، کسی کو ہنر دیا ہے تو اس سے وہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کی مدد کرے، اس کو استعمال میں لائے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہے اور وہ بڑے خوش اسلوبی سے وہ کام کر سکتا ہے، نیکی کا کام ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہنر کو استعمال کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔